बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल की स्टोरीज़ को सुनते भी होंगे और एंजॉय भी करते होंगे। आइए चलते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। पहली स्टोरी हमें सेंड की है वकास अहमद, मैनचेस्टर से हमें शेयर करते हैं हमारे साथ। वकास अहमद की स्टोरीज़ हम बाकी चैनल्स पे भी देख चुके हैं और बहुत अच्छी स्टोरीज़ शेयर करते हैं। आज उन्होंने हमारे चैनल के लिए भी अपनी स्टोरी सेंड की है। आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ और सुनते हैं वकास अहमद की स्टोरी। वकास कहते हैं कि आज से 25 साल पहले की बात है। आज़ाद कश्मीर में एक गांव था जो बिल्कुल बॉर्डर पे वाक़े था और उस गांव का जो रास्ता था शहर के साथ, वो रास्ता बहुत ही ख़तरनाक था। जिस रास्ते से गांव वाले शहर जाया करते थे वो बहुत ही ख़तरनाक रास्ता था। वहाँ पर बहुत सी मखलूक़ात के अलावा गैर मरी मखलूक़ात भी बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती थी। बहुत ही ख़तरनाक किस्म के जिन्नात के क़बाइल वहाँ पर आबाद थे। इसके अलावा चुड़ैलें भी ख़तरनाक किस्म की वहाँ पाई जाती थी। वहाँ से गुज़रने वालों को अक्सर ये मखलूक़ात बहुत बड़ी किस्म की नुकसानात जो थी वो पहुँचाया करती थी और कई बार उनको जानी नुकसान भी पहुँचाती थी। अब ऐसा था कि गांव वाले बहुत इन चीज़ों से तंग आ चुके थे, तो उन्होंने उस रास्ते को छोड़ दिया, उसको बंद कर दिया और एक उसके बदल में एक दूसरा रास्ता उन्होंने बना लिया और उस रास्ते से वो शहर आया जाया करते थे। उन्होंने पुराना रास्ता छोड़ दिया, मगर इस बात को बाकी लोग नहीं जानते थे। जो वहाँ के दूसरे लोग थे वो इस बात को नहीं जानते थे, उनके रिश्तेदार वगैरह। एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ पर कोई शादी का सिलसिला था और लोग जो थे आ रहे थे शादी वगैरह के लिए। एक फैमिली थी, उन्होंने अपनी गाड़ी जो थी सड़क पे ही छोड़ी, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे इलाकों में ज़्यादातर पथरीले रास्ते होते हैं। पहाड़ी रास्ते जो होते हैं ख़ास तौर पर काफ़ी नोकीले और पत्थरों से भरे होते हैं, इसलिए उन लोगों ने कच्चे रास्ते पर अपनी गाड़ी को ले जा कर ख़राब करने की बजाय मुनासिब समझा कि उसको सड़क पे ही पार्क कर दिया और वो शादी के लिए शिरकत के लिए गांव चले आए। जब वापसी हुई तो काफ़ी लेट नाइट हो रहा था और उनको समझ नहीं आ रही कि वो किस रास्ते से अपनी गाड़ी तक पहुँचे। उन्होंने सोचा कि हम पुराने रास्ते से ही अपनी गाड़ी तक चले जाते हैं, इस तरह से वो रास्ता इस वक्त सन्नाटा होगा और जल्द हम पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने उस रास्ते पे सफ़र करना शुरू किया। उसमें औरतें, मर्द, बच्चे सभी शामिल थे। 10 से 15 मिनट चलने के बाद उनको कुछ आहटें महसूस हुई कदमों की और साथ में पायल की आवाज़ भी उनको सुनाई दी। तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई फैमिलीज़ आई होंगी शादी पर और वो भी हम इसी रास्ते से वापस जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर शादियों पर औरतें पैरों में पायल पहन लेती हैं। तो वो उन्होंने सोचा कि शायद कोई इस तरह से लोग हैं जो जा रहे हैं वापस हमारी तरह, वो भी इस रास्ते से आ रहे हैं। वो चलते रहे। एकदम से उनको यूँ महसूस हुआ जैसे वो आहटें बहुत करीब आ गई। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखने के लिए कि कौन आ रहा है, मगर वहाँ पर उनको कोई नज़र नहीं आया, मगर आवाज़ कदमों की आ रही थी और पायल की आवाज़ भी मुसलसल उनको सुनाई दे रही थी। दिखाई दो कोई नहीं दे रहा था। अब के वो लोग चल रहे थे और आपस में बातें भी कर रहे थे, तो उन्हें यूँ महसूस हो रहा था कि कभी दाएं जानब से वो आवाज़ आती है और कभी बाएं जानब से आती है, कभी पीछे से आने लगती है। अब भी उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था उनको। तो वो सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसान एकदम से दाएं तरफ चला जाए और एकदम से बाएं तरफ चला जाए और एकदम से पीछे भी आ जाए। अब उनको महसूस हुआ कि मामला कुछ और है और हो सकता है कि ये कोई गैर मरी मखलूक हो जो हमारे पीछे आ गई है और हम पर हमला करना चाहती है। ये सुनकर उन्होंने अपनी ख़वातीन से कहा कि आप लोग जल्दी जल्दी, क्योंकि उन ख़वातीन की गोद में बच्चे भी थे, तो उन्होंने ख़वातीन से कहा कि आप लोग अल्लाह ताला का नाम लेकर जल्द अज जल्द गाड़ी तक पहुँचे और हम लोग भी आपके पीछे आ रहे हैं, क्योंकि ख़वातीन के ऊपर ये मखलूक़ ज़्यादा हमला करती हैं जल्दी और बच्चों को भी ये ज़्यादा अपनी लपेट में लेती हैं, इसलिए आप लोग जल्द अज जल्द गाड़ी तक पहुँचे। ख़वातीन ने भी अल्लाह का नाम लेना शुरू किया बुलंद आवाज़ से और यूँ वो गाड़ी तक बाहिफाजत पहुँच गए। और गाड़ी तक पहुँचते ही मर्द हज़रात भी पहुँच गए और वो लोग जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठे और उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करके जब गाड़ी की लाइट्स की रोशनी उन्होंने उस तरफ मारी जिस तरफ से वो लोग आए थे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही तवील क़ामत कोई ऊंची लंबी कोई चीज़ खड़ी है जो कि ख़ातून नुमा है। देखने में वो औरत लग रही थी, मगर वो
عورت نہیں تھی، وہ بہت خوفناک شکل کی کوئی مخلوق تھی، جس کے چہرے پہ اور بدن پہ بال تھے لمبے لمبے، اور اس کے ہاتھ پیر بھی پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ وہ کوئی خبیث قسم کی چڑیل تھی جو ان کے پیچھے آ رہی تھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر نے بچا لیا، ورنہ وہ شاید ان کے اوپر حملہ کر کے ان سب کو مار دیتی۔ اور اب وہ وہاں پر کھڑی تھی، اس لیے یہ لوگ جلدی جلدی اونچی آواز سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گاڑی کو سٹارٹ کر کے وہاں سے نکل گئے اور بحفاظت اپنے گھر پہنچ گئے۔ اگلے روز انہوں نے گاؤں والوں کو فون کر کے جب اس بات کے بارے میں بتایا، جو ان کے ریلیٹیو تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہوگی کہ ہم نے آپ کو اس راستے کے بارے میں نہیں بتایا تھا اور ان تمام تفصیلات کے بارے میں، تو ہم اس غلطی کو مانتے ہیں، مگر آئندہ جب بھی آپ گاؤں آئیں اور واپس جانا ہو یا آنا ہو تو آپ دوسرے راستے سے آیا کیا کریں۔ یہاں اس راستے پر بہت ہی خطرناک قسم کی چڑیلیں اور جنات کے قبائل پائے جاتے ہیں، جو کہ انسانوں کو بہت زیادہ نقصان دیتے ہیں۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ لوگوں کی بچت ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بحفاظت گھر پہنچا دیا۔ یہ ہے وقاص احمد صاحب کی کہانی، جو انہوں نے مانچسٹر سے ہمیں سینڈ کی ہے۔ بہت شکریہ وقاص آپ کا، آپ نے بہت اچھی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مزید آگے بھی سٹوریز جو ہیں وہ شیئر کریں گے اور ہمیں گائیڈ بھی کریں گے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گے، اور تاکہ ہم اپنی تصحیح کر سکیں۔ اب بڑھتے ہیں ہم دوسری کہانی کی طرف۔ دوسری کہانی ہمیں سینڈ کی ہے حمزہ نے۔ حمزہ کہتے ہیں کہ میں سکھر کا رہنے والا ہوں، اور یہ میری سسٹر کی سٹوری ہے۔ میری سسٹر اس وقت بہت چھوٹی تھی، اور ہم جس گھر میں رہا کرتے تھے وہاں پر ایک چبوترا تھا۔ چبوترے کے اوپر نیم کا درخت تھا، اور نیم کا درخت کافی اونچا لمبا تھا۔ شام کے وقت اکثر ہم لوگ وہاں پر چارپائیاں بچھا کر بیٹھا کرتے تھے، اور اس کی چھاؤں کے اندر بیٹھ کر ہم اپنا باقی وقت وہیں پر گزارتے تھے۔ وہ دن ایسے تھے کہ زیادہ ٹی وی ریڈیو کا شور غوغا نہیں ہوتا تھا، اور لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو ٹائم دیتے تھے۔ یہ آج سے 25-30 سال پہلے کی بات ہے۔ تو میری بہن چھوٹی تھی، اور میں اس سے تقریباً 4 سال بڑا تھا۔ میں 9 سال کا تھا اور وہ 5 سال کی تھی۔ تو وہ اس چبوترے پر کھیلا کرتی تھی۔ تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ اکثر شام کے وقت وہ ایسے کھیلتی تھی وہاں پر جیسے اس کے ساتھ کوئی اور بچے بھی کھیلتے ہیں۔ ایک روز میری امی نے اس کو پوچھا کہ تم یہاں پر کس کے ساتھ کھیل رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرے ساتھ، یہ میرے دوست ہیں جو کھیل رہے ہیں۔ تو میری امی ہنسنے لگی۔ انہوں نے سوچا کہ بچے ہیں، بچوں کو تو ایسی اپنے سے تخیلاتی انہوں نے بنائی ہوتی دنیا، اور اس میں وہ رہتے ہیں۔ مگر کچھ دنوں کے بعد امی ایک روز بیٹھی ہوئی تھیں اور اپنا کوئی کام کر رہی تھی، تو سامنے ہی میری بہن کھیل رہی تھی۔ تو میری امی نے دیکھا کہ وہ درخت کے پیچھے گئی ہے، اور اس کے بعد کافی دیر تک وہ درخت کے پیچھے سے نہیں آئی واپس۔ تو امی کہنے لگیں کہ یہ کہاں چلے گئی ہے؟ انہوں نے جب آگے بڑھ کے دیکھا تو وہ درخت کے پیچھے نظر نہیں آئی۔ امی بہت گھبرا گئی، کیونکہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے میری بہن کو درخت کے پیچھے جاتے دیکھا تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ شاید یہ گول گول چکر لگا رہی ہے درخت کے ارد گرد، تو اس لیے، مگر وہ تو نکلی نہیں دوبارہ۔ اب امی بہت زیادہ گھبرا گئیں، اور انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ کہاں چلی گئی میری بیٹی، مگر اس کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ کافی دیر ڈھونڈتے رہے، مگر امی بار بار یہی کہتی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو درخت کے پیچھے جاتے دیکھا ہے۔ اس کے بعد ایک مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جب پورے درخت کو دیکھا اور انہوں نے کچھ پڑھائی کی، تو انہوں نے کہا کہ اس درخت کے اوپر جنات آباد ہیں، اور آپ کی بچی کو وہی لے کر گئے ہیں۔ آپ انتظار کریں، اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پڑھنے کے لیے آیات، یہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی بیٹی صبح تک واپس آ جائے گی۔ ایسا ہی ہوا، جب ساری رات ہم لوگ بیٹھ کر گھر والے سب پڑھ رہے تھے، میں بھی بچہ تھا، میں بھی اپنے ابو کے ساتھ بیٹھا رہا اور سب پڑھتے رہے۔ صبح کے فجر کے وقت میری بہن جو تھی وہ دروازے کے راستے اندر داخل ہوئی اور آ کر میری امی سے لپٹ گئی۔ ہم لوگوں نے اس کو پوچھا تم کہاں گئی تھی؟ تو کہنے لگی کہ میں اپنی سہیلی کے گھر گئی تھی۔ تو میری امی کہنے لگی کہ تم تو یہاں پر درخت کے پیچھے گئی تھی۔ تو وہ کچھ نہیں بتا رہی تھی، بس یہ کہتی کہ میں اپنی سہیلی کے گھر گئی تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ اس دن کے بعد ڈر گئے۔ امی نے بہت کوشش کی کہ دوبارہ میری سسٹر جو ہے وہ اس چبوترے کے اوپر نہ چڑھے، مگر پھر بھی وہ ادھر چلی جاتی تھی اور اشارے کرتی تھی درخت کے اوپر، کسی کو دیکھ کر بار بار اشارے کرتی تھی، اور
باتیں کرتی تھی اشاروں میں کسی کے ساتھ، تو امی بہت زیادہ ڈرتی تھی کہ کہیں دوبارہ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ اس کو لے جائیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم لوگ باہر ہی، گرمیوں کے دن تھے، ہم لوگ باہر ہی چبوترے کے نیچے ہی چارپائیاں بچھائے ہوئے سو رہے تھے، تو میرے ابو کی آنکھ کھلی۔ ابو نے دیکھا کہ چبوترے کے اوپر سے کچھ روشنی سی نیچے آئی ہے، جو درخت کے اوپر سے آئی ہے روشنی، اور نیچے آ کے چبوترے کے پاس ٹکرا کے چبوترے سے وہ پھیل گئی ہر طرف۔ اور پھر ابو نے دیکھا کہ گھر کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے قد کے لوگ جو ہیں وہ پھیل گئے ہیں اور وہ ہر طرف پھر رہے ہیں۔ میرے ابو نے جب یہ چیز دیکھی تو ابو کی خوف سے چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ خوفناک قسم کے لوگ تھے، ان کے چہرے بہت خوفناک تھے اور ان کے سروں پر سینگ بھی تھے۔ جب ابو نے چیخ ماری تو ہم لوگ سب اٹھ گئے، میری دادی، میرے دادا، میرے چچا چچیاں سب اٹھ گئے اور ابو سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، تو ابو نے ساری بات ان کو بتائی۔ اب یہ بات ہم لوگوں کے درمیان میں پھیل چکی تھی کہ واقعی ہمارے جو درخت ہے اس کے اوپر جنات آباد ہیں، اور ہم لوگ بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے تھے۔ اب کوئی بھی صحن میں نہیں سوتا تھا، شدید گرمی میں بھی ہم لوگ اپنے اپنے کمروں میں سوتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ رات کو میری دادی جان نماز کے لیے اٹھی، وہ کیونکہ تہجد پڑھتے تھے دادا اور دادی دونوں، تو میری دادی جو تھی وہ وضو کے لیے نکلی کمرے سے باہر، گرمیوں کے کافی شدید گرمیاں تھیں، تو وہ کمرے سے باہر نکلیں اور وضو کرنے کے لیے نلکے تک آئیں۔ تو وہ ابھی نلکے تک پہنچی تھی کہ ان کو نلکے کے چلنے کی آوازیں، پہلے زمانے میں جو نل ہوتے تھے وہ ان کو پکڑ کر ایک پمپ ہوتا تھا اور ایک سائڈ پہ ہینڈل کے ساتھ اس کو وہ چلایا جاتا تھا، تو اس کی ایک مخصوص آواز ہوتی تھی، وہ آواز ان کو آ رہی تھی۔ وہ نل تک پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ میرے دادا وہاں پر کھڑے ہوئے وضو کر رہے ہیں، تو میری دادی نے کہا کہ آج آپ بڑی جلدی اٹھ گئی ہیں، مجھ سے بھی پہلے اٹھ گئی، حالانکہ پہلے تو میں آپ کو جگاتی تھی۔ تو دادا نے کہا کہ ہاں میں نے نماز پڑھنی تھی تو میں وضو کے لیے ادھر آ گیا ہوں، تو چلو میں تمہیں وضو کرا دیتا ہوں۔ تو دادا نے نلکے کو چلانے لگے اور میری دادی نے وضو کر کے جب وہ کمرے میں گئی تو انہوں نے دیکھا کہ دادا اپنے بیڈ پر سو رہے تھے، اپنی چارپائی پر۔ تو میری دادی نے ایک دم سے ان کو جگایا، کہنے لگی کہ وضو کر کے آپ ادھر آ کے لیٹ گئے، تو وہ کہنے لگے میں تو ابھی جاگا ہی نہیں، میں بھی۔ تو میری دادی گھبرا گئی کہ پھر وہ کون تھا جو نل کے پاس کھڑا تھا اور اس نے ان کو وضو بھی کروایا تھا۔ صبح دادی نے یہ بات سب کو بتائی۔ اب ایسا ہو گیا تھا کہ سبھی اس چیز کو جان چکے تھے کہ یہاں پر جنات کے قبائل ہیں اور ان میں اچھے اور برے دونوں طرح کے جنات پائے جاتے ہیں۔ اب ہمارے گھر والے سوچ رہے تھے کہ ہم اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے بچوں کے لیے بھی خطرہ ہے یہاں پر۔ یہ بات سوچ کر ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ جس رات ہم نے صبح وہاں سے چلنا تھا، اس رات میرے دادا کو خواب میں دکھائی دیا کہ وہ اس نل کے پاس کھڑے ہیں اور ان کو ایک نورانی چہرے والے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں، مگر آپ لوگ گھبرائیں نہ، جو بھی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا ہم یہاں پر ہی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ نقصان پہنچانے والے ہیں، مگر آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، آپ اسی گھر میں رہیں، انشاءاللہ آپ کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر میں سے کسی کو بھی کبھی دوبارہ اس طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ وہ لوگ نظر بھی آتے تھے مگر انہوں نے کبھی ہم لوگوں کو تنگ نہیں کیا۔ ایک دو بار ایسا ہوا کہ ہم لوگ باہر سوتے تھے، کیونکہ اس کے بعد ہم نے باہر سونا شروع کر دیا تھا، تو گرمیوں میں جب ہم سو رہے تھے تو ہم نے کئی بار وہاں سے لوگوں کو اتر کر آتے ہوئے دیکھا، اور نال پر وہ وضو کرتے تھے اور دوبارہ سے درخت کے اوپر چلے جاتے تھے، اور نماز پڑھتے ہوئے ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، مگر اس کے بعد دوبارہ ڈرانے والے کوئی بھی جنات جو تھے ہمارے سامنے نہیں آئے۔ آج ہم نے وہ گھر بیچ دیا ہوا ہے اور اس بات کو کافی عرصہ گزر چکا ہوا ہے، وہ گھر بک چکا ہے اور اب ہم دوسرے گھر میں آ گئے ہیں، مگر اس گھر کی یادیں اور اس گھر کے اندر جو اس کے بعد ہمارا وقت گزرا تھا وہ بہت اچھا گزرا، اور وہ ہمیں آج بھی یاد آتا ہے۔ یہ تھی میری کہانی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ، اور ہمارے چینل کو آپ نے سپورٹ کیا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اپنی کہانیاں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں تیسری کہانی کی طرف۔ یہ تیسری کہانی ہمیں سینڈ کی ہے ہمدان نے۔ ہمدان کہتے ہیں کہ
یہ میری نانی کی کہانی ہے، میری نانی نے یہ کہانی ہمیں سنائی تھی۔ میری نانی بتاتی ہیں کہ ان کے 5 بھائی اور 4 بہنیں تھیں وہ، جیسا کہ زمانے میں لوگ بہت نڈر ہوا کرتے تھے اور بہت خوبصورت بھی ہوتے تھے، تو نانی کہتی ہیں کہ ہم لوگ ساری بہن بھائی بہت زیادہ خوبصورت تھے اور ہم لوگ بالکل بھی ڈرتے نہیں تھے، گاؤں میں رہا کرتے تھے اور گاؤں میں ہم لوگ جو نانی تھی وہ خود بھی سر پہ پگڑی باندھ کے اور گھوڑے پہ بیٹھ کے تو پورے گاؤں کا چکر لگایا کرتی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ نانی اور ان کی بہن دونوں گھوڑے پر بیٹھ کر گاؤں کا چکر لگانے کے لیے نکلی، اور جو ان کے نانا تھے وہ چونکہ جاگیردار تھے، اس لیے کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان کی بیٹیوں کو کوئی بات کہہ سکے یا کوئی ایسا مزاج ان کے ساتھ اختیار کر سکے، اس لیے وہ نڈر ہو کے تو سفر کرتی تھی گھوڑے کے اوپر اور پورے گاؤں کا چکر لگاتی تھی، ندی پر بھی گھوڑے پر سوار ہو کے ہی جاتی تھی۔ تو وہ دونوں بہنیں جو تھیں وہ گھوڑے پر بیٹھی اور پورے گاؤں کا چکر لگانے کی نیت سے وہ لوگ جا رہی تھیں، بہت کم عمر بھی تھی۔ تو وہ جب کہتی ہیں کہ چکر لگاتے ہوئے ان کو اسی طرح سے ندی پر چلی گئی اور ندی پر کھیلنے لگی، یہیں پر ان کو شام ہوگی۔ ندی پر کھیلتے کھیلتے انہیں خیال آیا کہ شام ہو رہی ہے اور اب ان کو گھر واپس جانا چاہیے، تو دونوں گھوڑے پر سوار ہو کے واپس جا رہی تھی کہ راستے میں ان کو ایک بوڑھی عورت چلتی ہوئی دکھائی دی۔ جب وہ وہاں اس کے قریب سے گزرنے لگی تو اس عورت نے ان کو آواز دی اور کہا کہ رکو، مجھے بھی اپنے ساتھ بٹھا لو۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں نے جب گھوڑے کو روکنے کی کوشش کی مگر گھوڑا اس کو دیکھ کر بہت بدک رہا تھا اور گھوڑا وہاں پر رک نہیں رہا تھا۔ ہم لوگوں نے کافی آگے تو تب ہم نے گھوڑے کو روکا تو گھوڑا رک گیا اور ہم اتر کے خود اس کے پاس گئیں اور اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، اور یہی سوچا ہم نے کہ یہ ضرورت مند ہے تو ہم اس کی مدد کر دیتے ہیں، بوڑھی عورت ہے۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے آپ گاؤں کے باہر چھوڑ دیجیے گا، مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیں۔ مگر جب ہم اس کو گھوڑے کے قریب لے کے گئے تو گھوڑا ہمیں وہیں پہ چھوڑ کے تو ہوا میں اچھلتا ہوا بھاگ گیا۔ ہم لوگ بہت ڈر گئیں کہ یہ کیا ہوا ہے، اور گھوڑا ہمیں چھوڑ کے وہیں پہ بھاگ گیا ہے۔ مگر خیر ہم لوگ اس کے ساتھ چلتی ہوئی ہم نے اس کو ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو ہم لے کر چلتی ہوئی گاؤں کی طرف آ رہی تھی، اور ہمارے دلوں میں یہی تھا کہ ہم بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ محسوس کیا کہ وہ جو بوڑھی عورت تھی اس کی چال میں کوئی بھی ایسی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی جو بوڑھی عورتوں کی چال میں ہوتی ہے، اور وہ ہم سے بھی زیادہ تیز چل رہی تھی۔ ہم لوگ خود حیران ہو رہے تھے کہ یہ جب ہم نے اس کو دیکھا تو یہ تو بہت نحیف سی اور لاغر سی لگ رہی تھی، اور اب تو یہ ایسے چل رہی ہے جیسے کہ ہم لوگ بھی حالانکہ جوان تھے لیکن ہم لوگ اتنی تیز سے نہیں چل رہے تھے جتنی تیزی سے وہ چل رہی تھی، اور باتیں بھی وہ تیز تیز کر رہی تھی۔ گاؤں تھا کہ قریب آ ہی نہیں رہا تھا، ہم لوگ تقریباً اندھیرا ہو گیا تھا اور ہم اس کو لے کر چل رہے تھے اور گاؤں قریب آنے کا نام ہی نہیں رہا تھا۔ ہم لوگ بہت پریشان ہو رہے تھے کہ یہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ ایک دم سے میری بہن نے میری بہن کی نظر اس کے پیروں کی طرف پڑی تو وہ الٹے تھے۔ اندھیرے میں اس کو کچھ عجیب نظر لگا تو اس نے جب اس کے پیروں کی طرف دیکھا تو اس کو اس کے پاؤں الٹے نظر آئے۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور اس نے اس عورت کا ہاتھ چھوڑ کر تو وہ باتیں کرتی ہوئی میری طرف آ گئی، اور آ کر تو میرے کانوں میں اس نے کہا کہ یہاں سے بھاگنے والی بات کرو۔ چونکہ میں اس سے باتیں کری تھی تو میں نے صرف اس کی آواز سنی اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے، تو دوبارہ اس نے میرا ہاتھ دبایا اور ہاتھ کھینچا کہ یہاں سے بھاگنے کی، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اس کو عورت کو کیسے اکیلا چھوڑ کے بھاگ سکتے، مگر میری بہن نے میرا ہاتھ کھینچا اور بھاگنے لگے۔ ہم دونوں بھاگ رہے تھے اور پیچھے سے اس عورت کی مسلسل آوازیں آتی، وہ بھی ہمارے پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ اب مجھے اس بات سمجھ آ چکی ہوئی تھی کہ میری بہن مجھے کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ ہم دونوں مستقل بھاگتے جا رہے تھے اور اونچی اونچی اللہ کا نام لے رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے بچانے کی درخواست کر رہے تھے، بھاگتے جاتے رہے، یا اللہ مدد کر، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے میں، ایسے ہم آوازیں نکالتے ہوئے جاتے کیونکہ ہم جانتے تھے کہ اس وقت ہماری مدد کوئی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اور ہم بہت اونچی آواز سے آیت الکرسی بھی پڑھتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ ہوتے ہوتے ہم لوگوں کو گاؤں کے آثار نظر آئے تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر ہم تیزی سے دوڑتی ہوئی اپنے گھر کے اندر داخل ہو کے ہم نے دروازہ بند کیا اور آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اپنے والدہ کے پاس آئے۔ ہمارے والدین بہت زیادہ پریشان تھے اور بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ہم سے پوچھا کہ تم لوگ کدھر رہ گئے تھے، تمہارا گھوڑا تو کبھی کا آ کر تو گھر آ چکا ہے۔
ہم لوگ بہت گھبرا گئے تھے جب اس کو ہم نے اکیلے آتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہم لوگ آپ لوگوں کو ڈھونڈنے بھی گئے تھے مگر آپ لوگ ہمیں کہیں بھی دکھائی نہ دے۔ ہم لوگ خود بھی یہ سن کر تو بہت حیران ہوئے کہ ہم تو اسی راستے سے آئے، اور پھر ہم نے والدین کو بتایا کہ ہمیں تو گاؤں قریب آ ہی نہیں رہا تھا، ہم تو اس عورت کے ہاتھ ہمیں ہم چل رہے تھے، گاؤں دور سے دور ہوتا جا رہا تھا قریب۔ تو ہمارے والد کہنے لگے کہ ایسی جو مخلوقات ہوتی ہیں یہ ایسا بھول بھلائیاں انسان کے ذہن میں پیدا کرتی ہیں کہ ان کو اپنے سامنے آنے والا راستہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ تم لوگ خیریت سے گھر آ گئے، اور اس کے بعد ہمارے والدین نے ہمیں سختی سے منع کر دیا تھا کہ کبھی بھی تم لوگوں نے کہیں جانا ہو اپنے ساتھ ہم میں سے کسی ایک کو لے کے جایا کرو، اور یا پھر اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کے جایا کرو، اور زیادہ شام کے بعد یا شام ہونے سے پہلے بھی عصر کے بعد آپ لوگوں نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، اور اس طرف تو بالکل بھی نہیں جانا، کیونکہ اس چڑیل کی نظروں میں